अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से हम अपने 18वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं। सूरह मोमिनून है, ये भी मक्की सूरा है। अल्लाह के फ़ज़ल से आज इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे क्या फरमा रहे हैं। बनामे खुदाए रहमान व रहीम, वो ईमान वाले यकीनन फलाह पा गए जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं, यानी अपनी नमाज़ों को बेहतरीन तरीके से अदा करने वाले हैं, और जो लग़वियात से मुंह मोड़ने वाले हैं, जो दुनिया परस्ती में नहीं लगते, यानी फ़जूल कामों में उनका दिल नहीं लगता, फ़जूल कामों की तरफ वो राग़िब नहीं होते, और जो ज़कात का अमल इंजाम देने वाले हैं, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, सिवाय अपनी बीवियों और उन कनीज़ों के जो उनकी मलकियत होती हैं, क्योंकि उन पर कोई मुलामत नहीं है। लिहाजा जो उनके अलावा औरों के तालिब हो जाएं तो वो ज़्यादती करने वाले होंगे। और वो जो अपनी अमानतों और मुआहदों का, यानी अपने वादों का पास रखने वाले हैं, और जो अपनी नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करने वाले हैं, यही लोग वारिस होंगे जो जन्नते फ़िरदौस की मिरास पाएंगे, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और बेशक हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से बनाया। ये 9 निशानियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि मोमिनीन कौन होंगे, फलाह पाने वाले कामयाब कौन होंगे। अल्लाह ताला उनकी निशानियाँ बता रहे हैं। अल्लाह कहते हैं कि यही फ़िरदौस जन्नत की मिरास पाएंगे। हम सब कहते हैं अल्लाह हमारे मरहूमीन को भी और हमको भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाना। तो अगर हमें जन्नत चाहिए, अगर हमें जन्नतुल फ़िरदौस चाहिए, तो फिर हमें कुछ करना होगा। यूं ही हम अपनी वो क्या लग़वियात के पीछे नहीं चलते, फ़जूल कामों के पीछे नहीं चलते, बल्कि वो सिर्फ़ अपने रब की सुनते हैं। तो उसके लिए हमें कोई काम अंजाम देने होंगे। यूं ही बस दुआ करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला कि हम सिर्फ बैठ के दुआएं करते रहें, या अल्लाह हमें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, तो खाली दुआओं से फिर कोई काम नहीं बनने वाला। और अल्लाह कहते हैं कि बेशक हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से बनाया, फिर हमने उसे एक महफूज जगह पर नुतफ़ा बना दिया, फिर हमने नुतफ़े को लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को बोटी की शक्ल दी, फिर बोटी से हड्डियाँ बना दी, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने उसे एक दूसरी महलूक बना दिया। सुभान अल्लाह। अगर हम सोचें तो इंसान किस चीज़ से बना जाता है। अल्लाह ताला इंसान की मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं वो बयान कर रहे हैं, और फिर अल्लाह कहते हैं कि एक यानी दूसरी महलूक, यानी एक मुकम्मल इंसान की शक्ल में हमने इसको पैदा कर दिया। बेशक बाबरकत है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन खालिक है। फिर उसके बाद तुम बिलाशुबा मर जाते हो, फिर तुम्हें क़यामत के दिन यकीनन उठाया जाएगा, और बेशक हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं। सुभान अल्लाह। पीछे हमने क्या पढ़ा? 7 आसमान, 7 ज़मीनें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने 7 ज़मीनें, 7 आसमान बनाए हैं। और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं। आज लोग भी इसके अंदर जो है वो तहकीक कर रहे हैं कि शायद जी कोई है जो आसमान में पर रास्ते। तो बेशक देखिए आज कितने 100 सालों के बाद इंसान को ये पता चल रहा है, और वो पता भी नहीं अभी चल रहा, अभी तो वो तहकीक कर रहा है, अभी तो वो ये जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें 1400 साढ़े 1400 साल पहले से बता रहे हैं कि ऊपर रास्ते 7 रास्ते बनाए हैं मैंने।
بعید نہیں اس سے کہ جس سے فرشتے نیچے آتے ہوں پیغام لے کے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اور ہم تہلیکی کارناموں سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرایا، اور ہم یقیناً اسے ناپید کرنے پر بھی قادر ہیں، یعنی ہم اس پانی کو ختم کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور اس درخت کو بھی پیدا کیا جو تور سینا سے نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ زیتون کے درخت کی بات ہو رہی ہے۔ اور تمہارے لیے جانوروں میں یقیناً ایک درس عبرت ہے، کیا کہ ان کی شکم سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے دیگر بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس نوح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم بچتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو بس تم جیسا بشر ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے نا رسول اللہ کو کہ آپ تو ہم جیسے ہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان کے دل کو ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ غم نہ کریں، آپ سے پہلے بھی ہر نبی کو اسی طرح کے تانے اور سننے کو ملے ہیں، اسی طرح سے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو ان کے کافر سرداروں نے یہی کہا کہ تم تو بس ہم جیسے بشر ہو، تو تم پر اپنی بڑائی چاہتے ہو، یعنی تم ہم پر بڑائی چاہتے ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا۔ وہی بات کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہو رہے، یہی جناب نوح سے بھی کہا گیا۔ اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے یہ بات کبھی نہیں سنی کہ کوئی انسان یعنی کہ ان کے سامنے پیغمبر بن کے آ گیا ہو، بس یہ ایک ایسا شخص ہے جس پر جنون کا عارضہ ہوا ہے، استغفر اللہ، لہٰذا کچھ دیر انتظار کرو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے جو میری تکذیب کی ہے ان پر تو میری مدد فرما۔ بس ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور کہا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنا شروع کر دے تو ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں میں سے 2 سوار کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لو، ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ صادر ہو چکا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیوی۔ اور اے نوح، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کہ یہ اب یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ان ظالموں کے بارے میں جو آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کے گھر والے ہیں لیکن حقیقت میں وہ آپ کے گھر والے نہیں ہیں، تو ان ظالموں کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ اور جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہیں، ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دلا دی، اور کہیں، میرے رب، ہمیں بابرکت جگہ اتارنا اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس واقعے میں یقیناً نشانیاں ہیں اور ہم آزمائش کر گزریں گے۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا، پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا، جس کی دعوت یہ تھی کہ لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم بچنا نہیں چاہتے؟ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جو آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسائش فراہم کر رکھی تھی، دیکھا نا آپ نے، زندگی کی یہ نعمتیں مل جانا یہ کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی کہ ہمیں بہت زیادہ مل رہا ہے، ہم بہت زیادہ آرام میں ہیں تو شاید ہم پہ اللہ بہت راضی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں وہ تکذیب کرتے تھے تو ہم نے انہیں دنیاوی جو نعمتیں تھیں نا ہم نے وہ ان کو بہت دی تھی، اور یہ تو بس تم جیسا بشر ہے۔ وہ بھی یعنی یہی کہتے تھے، وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کی تو بے شک تم خسارے میں رہو گے۔
اور کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تب تم نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بعید ہی بعید ہے، یعنی کوئی اس کی ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ کب ہوگا۔ بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہمیں مرنا اور جینا ہے، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا آدمی ہے جو اللہ پر جھوٹی نسبت دیتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جتنے بھی ظالم لوگ ہوا کرتے تھے پہلے بھی اور مشرکین مکہ بھی، تو ان کا کہنا یہی ہوتا تھا۔ عرض کیا میرے رب ان لوگوں کی تکذیب پر میری نصرت فرما، تو اللہ نے فرمایا تھوڑے وقت میں یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ وعدہ حق کے مطابق زوردار آواز نے انہیں گرفت میں لے لیا، تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا، یعنی ہم نے ان کو بالکل ختم کر دیا۔ بے شک رحمت حق سے دور ہو یہ ظالم قوم۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کیں، کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے، یعنی ہر ایک امت کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے اللہ کے ہاں۔ سبحان اللہ، یعنی چاہے وہ جو بھی کرتی رہے، تو ہم بھی اب یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم پر کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو معاف کریں، کہ ہم پہ کوئی عذاب نہیں آ رہا تو ہم شاید اللہ کے بہت پیارے ہو گئے ہیں بندے کوئی نہیں۔ اللہ کہتے کہ ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، ایک مہلت دیتا ہوں میں لوگوں کو کہ سنبھل جاؤ، تو اللہ ہم سب کو بھی سنبھلنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم نے یکے بعد دیگرے برابر اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اس کی تکذیب کرتی، تو ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا۔ رحمت حق سے دور ہوں جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے متکبر لوگ تھے، اور کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم ہماری تابع دار ہے۔ دیکھیے آپ، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں نا، کہ کہاں وہ جو بادشاہ ہے فرعون، جو خود کو سب سے بڑا خدا کہلاتا ہے، اور پھر جو اس کی آگے یعنی غلام ہے اس کی، ان غلاموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ان غلاموں کی قوم میں جن کو وہ بالکل بھی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، ان سے وہ نفرت بھی کرتا ہے، ان سے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بھی سمجھتا ہے، اور ان کو وہ بالکل یعنی چونٹی کی طرح ان کو سمجھتا ہے۔ تو اس قوم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیج دیا۔ تو اب وہ جو متکبر ہے، جو تکبر پہلے ہی بہت ہے اس کے اندر، وہ سب سے بڑا خدا خود کو منوا رہا ہے، تو اب وہ یعنی کس طرح سے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر پھر ایمان لائے۔ یعنی اس کا جو تکبر ہے، جو غرور ہے اس کے اندر، وہ اس کو اللہ کی طرف آنے پر نہیں، اس کو روک رہا ہے اللہ کی طرف آنے سے۔ تو جو اللہ کہتے ہیں کہ جب کہ ان کی قوم ہماری تابع دار ہے، اس نے یہ کہا کہ ہم کس طرح سے تم دونوں انسانوں پر ایمان لے آئیں جبکہ تم ہم ہی جیسے ہو۔ پھر انہوں نے دونوں کی تکذیب کی، تو انہوں نے پھر جناب ہارون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تو نتیجے کے طور پر وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اس امید پر کتاب دی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر لیں گے۔ بنی اسرائیل، پیچھے ہم نے پڑھا نا بنی اسرائیل کے بارے میں، کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے ان کی فضیلتیں بھی بتاتے ہیں، پھر ان کی نافرمانیاں بھی بتاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کہ ہم نے کتاب تو اس لیے دی تھی کہ شاید ہو سکتا ہے وہ اس سے رہنمائی حاصل کر لیں، اور ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک نشانی بنایا، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ جناب مریم علیہ السلام کو، اور انہیں ہم نے ایک بلند مقام پر جگہ دی جہاں اطمینان تھا اور چشمے پھوٹتے تھے۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالحہ بجا لاؤ، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں، اور تمہاری یہ امت
یقیناً امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ مگر لوگوں نے اپنے دینی معاملات میں تفرقہ ڈال کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دیکھا نا، اللہ تو یہی کہتے ہیں کہ تم امت واحدہ ہو، تم سب ایک امت ہو، تو میں ہی تمہارا، تم سب کا میں ہی رب ہوں، تو صرف مجھ ہی سے ڈرو، میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے تمام معاملات میں جو ہے وہ تفرقہ ڈالا اور وہ فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ، اور اب ہر فرقہ اپنے پاس موجود نظریات پر خوش ہے۔ یعنی ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ کہتے ہیں بس یہی دین ہے، وہ اور کچھ لینا یا اور کسی کی بات کو سننا وہ پسند ہی نہیں کرتا۔ انہیں ایک مدت تک اپنی غفلت میں پڑا رہنے دیجیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ غفلت کا شکار ہو گئے ہیں جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، تو انہیں ایک مدت تک اسی غفلت میں پڑا رہنے دیجیے۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو انہیں مالا مال کرتے ہیں تو ہم انہیں تیزی سے بھلائی پہنچا رہے ہیں؟ دیکھا نا آپ نے، اللہ کہتے ہیں کہ مال اور اولاد دینا جو ہے نا، یہ میری بھلائی نہیں ہے کہ میں تم سے بہت راضی ہوں، خوش ہوں میں، نہیں، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ہراساں ہیں، یعنی ہر وقت انہیں رب کا خوف لگا رہتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، اور جو اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو نیکی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں، نیکیوں میں بڑھ جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی شخص پر اس کی قوت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حقیقت بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، مگر ان کافروں کے دل اس بات سے غافل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے دیگر اعمال بھی ہیں جن کے یہ لوگ مرتکب ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو عذاب کے ذریعے گرفت میں لیں گے تو وہ اس وقت چلا اٹھیں گے، آج مت چلاؤ، تمہیں ہم سے یقیناً کوئی مدد نہیں ملے گی۔ میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو تم اس وقت الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، افسانہ گوئی کرتے ہوئے، بےہودہ گوئی کرتے ہوئے۔ یعنی تم کہتے تھے کہ یہ تو کوئی افسانے ہیں اور یہ کوئی بس یعنی استغفر اللہ بےہودہ چیز ہے کوئی۔ کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے، استغفر اللہ، نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے۔ یعنی اگر حق کی ظالم کی خواہشات کے مطابق چلنا شروع کر دے، جیسا ظالم چاہتا ہے حق بھی اسی طرف جو ہے وہ مڑ جائے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کچھ تباہ ہو جاتا، بلکہ ہم تو ان کے پاس خود ان کی اپنی نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ یعنی یہ جو باتیں میں ان کو بتاتا ہوں پچھلے لوگوں کی، یہ تو ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ بھی یہ کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایسا انجام ہی ہوگا، لیکن وہ اس بات سے بھی منہ موڑتے ہیں۔ یا کیا آپ ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں، یعنی آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں اس کام پر؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کے رب کا دیا ہوا سب سے بہتر ہے اور وہی بہترین رازق ہے، اور آپ تو انہیں یقیناً صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں اور راستے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ اپنا راستہ گم کر بیٹھتے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور انہیں جو تکلیف لاحق ہے اسے دور کر بھی دیں، پھر بھی یہ لوگ اپنی سرکشی میں برابر بہکتے جائیں گے، اور بے شک ہم نے تو انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رب سے نہ عاجزی کا اظہار کیا نہ زاری کی۔ استغفر اللہ، یعنی جب
ہم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی مصیبت ہم پر نازل ہو رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چاہیے اور گڑ گڑانا چاہیے، تاکہ وہ مصیبت، وہ عذاب ہم سے دور ہو سکے۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا ایک دروازہ کھول دیا تو پھر ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم پھر بھی کم شکر گزار ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ لیجئے۔ ہم سب آپ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو تم پر اتنی نعمتیں کی، تم کو سننے کے لیے کان دیے، تم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اور تمہارے دل بنائے جو ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں، لیکن تم پھر بھی میری شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے، اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور اسی کے قبضے قدرت میں شب و روز کا آنا جانا ہے۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لیکن یہ لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والے کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی رہ جائے گی تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہی وعدہ یقیناً ہم سے اور ہم سے پہلے باپ دادا سے بھی ہوتا رہا ہے، یہ تو صرف قصہ خائے پارینہ ہے، یعنی یہ تو صرف پرانے قصے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہم جب مر جائیں گے تو دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ کہنا تھا ان کا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ یہ زمین اور جو اس پر آباد ہے کس کی ہے، اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ کی ہے۔ کہہ دیجئے تو پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ اور کہہ دیجئے 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ اور کہیے ان سے کہ وہ کون ہے جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ وہی ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، یعنی اگر تمہیں پتہ ہے کہ کوئی اور ہے اللہ کے مقابلے میں تو بتاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر کہہ دیجئے کہ پھر تمہاری یہ خبتی کہاں سے ہے، یعنی پھر یہ تمہارا غرور، تکبر اور ہٹ درمی کیوں ہے؟ بلکہ ہم حق کو ان کے سامنے لے آئے ہیں اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر جدا ہو جاتا۔ اب ایک اور دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں مشرکین کے سامنے کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا نا تو پھر اس کی بھی جو مخلوق ہوتی وہ اپنی مخلوق کو لے کر جدا ہو جاتا، جیسے اکثر ہوتا ہے لڑائیاں جھگڑے گھروں میں، تو اس طرح سے اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس طرح سے ہوتا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے۔ اور اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ غیب و شہود کا علم رکھتا ہے، بس وہ منزہ ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے رب اگر تو وہ عذاب مجھے دکھا دے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تو میرے رب مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب مجھ سے اس طرح سے دعا کیجئے کہ اگر وہ عذاب آ جائے جن کا آپ وعدہ کر رہے ہیں ان سے تو پھر مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کیجیے، اور جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم اسے آپ کو دکھانے کی یقیناً طاقت رکھتے ہیں۔ آپ برائی کو احسن برتاؤ کے ذریعے دور کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ برائی کو بہترین طریقے سے اچھائی سے اس کو دور کریں، برائی کے بدلے اچھائی کریں۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اور کہہ دیجئے اے میرے رب میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں ان کے میرے سامنے آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی وہ شیطان اور ان کے وسوسوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور ان کے سامنے آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔
یہ غفلت میں پڑے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہے گا کہ میرے رب مجھے واپس دنیا میں بھیج۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے پاس قیامت کے دن آؤ گے نا تو پھر کہو گے کہ مجھے واپس بھیجو دنیا میں، جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں شاید اس میں عمل صالحہ بجا لاؤں۔ تو ہرگز نہیں اس وقت کہا جائے گا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا، اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے۔ برزخ، قیامت کے دن تک، اٹھائے جانے تک، یعنی جب انسان مرتا ہے تو پھر برزخ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور قیامت تک پھر وہ اس برزخ میں رہتا ہے۔ برزخ کیا ہے؟ وہاں پر ہمارے جو عمل ہے وہ ایک حقیقت کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اگر ہمارے عمل نیک ہوں گے تو وہ ہمیں یعنی ایک اچھائی کی شکل میں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اگر نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ یعنی استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اگر ہمارے عمل جو ہیں وہ برے ہوں گے تو پھر وہ برائی وہاں برزخ میں ہمارے ساتھ لپٹی رہے گی۔ اور اس برائی کی شکل کیسی ہوگی؟ یہ جو مختلف عمل ہوں گے نا انہی کے مطابق اس کی شکلیں ہوں گی، جس طرح کے ہمارے عمل ہوں گے اسی طرح کی ان کی شکلیں بن کے آئیں گی۔ برزخ، اور برزخ پھر یعنی جو جناب آدم سے لے کے آج تک اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ کہاں ہیں؟ تو وہ برزخ کی زندگی میں ہیں، برزخ کی زندگی میں۔ وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، وہاں پر صرف اس کا عمل کام آئے گا، اور عمل جو اس نے کیا ہوگا دنیا میں اگر وہ اچھا ہوگا تو وہاں اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوگا، اور اگر اس کا عمل برا ہوگا تو وہاں پر اس کے ساتھ برا ہی ہو رہا ہوگا۔ یہ ہے برزخ، اور یہ قیامت آنے سے پہلے پہلے برزخ میں ہی انسان رہیں گے۔ اور پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ان میں سے اس دن نہ کوئی رشتہ داری رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی جن کے نیکیوں کے پلڑے، ان کا وزن یعنی بھاری ہوگا، وہی نجات پانے والے ہیں، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جہنم کی آگ ان چہروں کو جھلسا دے گی اور اس میں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی۔ کیا تم وہی نہیں ہو کہ جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس جگہ سے نکال دے، اگر ہم نے پھر وہی جرائم کیے تو ہم لوگ ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، ہوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ یقیناً یہ دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہمیں ایمان لائے ہیں، بس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دیا، اور تم ان پر ہنستے تھے، یعنی دنیا میں تم مومنین پر ہنستے تھے، تو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پوچھے گا، تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے، ایک روز یا روز کا ایک حصہ۔ دیکھا نا آپ نے، ہم یہاں کتنے سال جی رہے ہیں، کوئی 50 سال، کوئی 40 سال، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 100، لیکن وہاں جب ہم جائیں گے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ہم کہیں گے، یا اللہ، یہ بس ایک دن یا پھر اس سے بھی شاید کم ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ تو بس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے، یعنی اللہ کہیں گے کہ جو تمہارا شمار کر رہے تھے نا، تمہارے دنوں کا، تمہارے ساتھ جو فرشتے تھے جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے تھے، ذرا ان سے پوچھو کہ تم وہاں کتنا عرصہ ٹھہرے۔ تو فرمایا، تم وہاں تھوڑا ہی عرصہ ٹھہرے ہو، کاش کہ تم اس وقت جانتے۔ یعنی اللہ بھی کہیں گے کہ ہاں، اس یعنی جہان کے متعلق جو اگر اس جہان کی نسبت اگر کہا جائے تو یہاں دنیا میں پھر تم تھوڑا ہی ٹھہرے ہو، لیکن کاش کہ تم اس وقت جانتے کہ اس دنیا میں تمہیں بہت تھوڑا رہنا ہے، تم یہاں دل نہ لگاتے، تم یہیں کے نہ ہو کے رہ جاتے، تم دنیا کے ہی نہ بن کے رہ جاتے۔
تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کیا تم یہ خیال کیا تھا تم نے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے، یعنی تم کو ہم نے یوں ہی خلق کر دیا ہے؟ بس بلند و برتر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور کافر یقیناً فلاح نہیں پا سکتے۔ اور کہہ دیجئے کہ میرے رب معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، ہماری سورہ مومنین جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور اب سورہ نور، یہ مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اسے فرض کیا، اور اس میں صریح آیات کو نازل کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور دین خدا کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ یعنی استغفر اللہ، جو کوئی عورت یا کوئی مرد برائی کرے، برا کام کرے، گناہ کا کام کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہاں پر اب ان کو 100 کوڑے مارنے کا اللہ نے حکم دے دیا کہ اور تم ان پر ترس بھی مت کرو۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت موجود رہے۔ زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور زانیہ صرف زانی یا مشرک سے نکاح کرے گی، اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ یعنی یہ اس قدر نجس ہو گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی کر کے انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی کی ہے، تو اب یہ اس قدر ناپاک اور نجس ہو گئے ہیں کہ ان کی شادیاں بھی جو ہیں وہ مشرکہ سے ہونی چاہیے، مشرک لوگوں سے ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ لائیں، پس انہیں 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی ہرگز قبول نہ کرو، اور یہی فاسق لوگ ہیں۔ یعنی کسی پاک دامن عورت پر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ نعوذ باللہ اس نے زنا کیا ہے، تو پھر ان کو اور اس پر وہ 4 گواہ بھی نہ پیش کر سکیں تو انہیں جو یہ بہتان لگا رہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں۔ اب توبہ کے ساتھ اللہ ضرور اصلاح کا لفظ بھی لے کے آئیں گے۔ اب دیکھیں گے جہاں جہاں اللہ کہتے ہیں نا کہ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، تو اگر وہ کوئی اس طرح کے کام ہوں گے تو اللہ پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ اصلاح بھی کر لیں، یعنی اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی، وہ توبہ ہے، اور پھر آگے اس گناہ کو، اس غلطی کو نہ دہرانا، وہ اصلاح ہے، یعنی وہ خود کو ٹھیک کر لے۔ یہ نہیں کہ اب شب قدر آ رہی ہے تو ہم اللہ سے رو رو کے توبہ کر لیں، استغفر اللہ، توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اور جو ہی عید جو ہے وہ گزر جائے ہمارے پھر وہی سارے کام ہو جائیں، وہی سب ہم سارے وہ جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، ساری غلطیاں، ساری جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہم کرتے تھے وہ سب پھر ہم کرنے لگ جائیں، تو پھر اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ توبہ کریں اور اصلاح کریں، ٹھیک ہے، تو پھر توبہ قبول ہوگی۔ تو اس صورت میں اللہ کہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اس صورت میں اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہمیں اپنی آیات واضح طور پر کھول کھول کے اللہ ہمیں بتاتے ہیں۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں، یعنی شوہر نعوذ باللہ اپنی بیویوں پر وہ اس چیز کی تہمت لگا دے اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، یعنی وہ یہ کہے کہ میں سچا ہوں، اور یہ یعنی کہ میری بیوی نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے، اور 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی وہ اپنے اوپر خود لعنت کرے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سزا اس صورت میں ٹل سکتی ہے، یعنی اگر عورت جو ہے وہ سچی ہے اور وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر سزا جو ہے وہ اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یعنی جو اس کا شوہر ہے وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے،
وہ بھی یعنی خود اپنے اوپر اللہ کی لعنت کرے گی کہ اگر وہ سچا ہے، وہ سچی بات کر رہا ہے اور میں جھوٹی ہوں، تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں اس سے خلاصی نہ ملتی، اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ بہتان باندھ لائے، وہ یقیناً تمہارا یہ ایک دھاڑا ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے، اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ واقعی افک کی بات ہو رہی ہے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا، جو تہمت لگائی گئی تھی، اس کے بارے میں اب یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ یعنی اللہ یہاں پر مومن مرد اور عورتوں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہر سنی سنائی بات پر یہ مت کہو کہ ہاں یہ ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا، بلکہ نیک گمان کرو کہ نہیں ہم نے تو کوئی ایسی بات دیکھی ہی نہیں کبھی اس عورت میں یا اس مرد میں، تو ہم کیسے اس بات کو مان لیں، ہم کس طرح سے یہ بات یعنی سن کے تو اس بات پر ہم بھروسہ کر لیں۔ یوں کہو، یہ نہیں کہ آپس میں چمگویاں کرنے لگو کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، یہی ہوا ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں تم نے نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور وہ لوگ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، یعنی وہ جس نے بدبختی کی تھی، عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا، وہی اس کا سردار بھی تھا، یہ جو سارا اس نے پروپیگنڈا کیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کا، نعوذ باللہ، کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ اس طرح سے اللہ اس پر لعنت کرے۔ تو اس نے جب یہ سارا کام کیا تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ پھر 4 گواہ کیوں نہ لایا، اور اب چونکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں لہٰذا وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں کا تم نے چرچا کیا تھا ان کے سبب تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ تم بڑھ کر رہے تھے نا، برائیاں پھیلا رہے تھے، گناہ کی بات کر رہے تھے، تو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم پر عذاب آ جاتا۔ اور جب تم اس جھوٹی خبر کو اپنی زبانوں پر لیتے جا رہے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک معمولی بات خیال کر رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات ہے، یعنی تم اس کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ ایک نبی کی بیوی پر تم جو الزام لگا دو گے، تم اپنے میرے نبی کو نعوذ باللہ وہ ان کی ذلت کے بارے میں سوچ رہے تھے، تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ کہا ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، خدایا تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی بھی ایسے کام کا عادہ نہ کرنا، یعنی دوبارہ کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ یقیناً جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوری عذاب آ جاتا، اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنا 18واں پارہ جو ہے وہ نصف تک پڑھ لیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ ہم جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔